नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोबा उलूम इस्लामिया के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और इस महीने में दो बहुत अहम हमारे पास चीज़ें हैं, एक हज है और दूसरा कुर्बानी है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी इसी महीने की वजह से है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, मुमताज़ माहिर तालीम, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने वक्त इनायत फरमाया। डॉक्टर साहब, माह ज़िलहिज्जा बहुत अहम है और दो चीज़ें हज भी है और कुर्बानी भी है। तो इससे पहले कि हम हज और कुर्बानी की तरफ जाएं, सबसे पहले हमारे नाजरीन को माह ज़िलहिज्जा की अहमियत के बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह ज़िलहिज्जा बुनियादी तौर पर जो हमारे कमरी महीने हैं उनमें ये 12वां महीना है, यानी इस महीने पर हमारा ये कमरी साल या जिसको हम इस्लामी साल भी कह देते हैं मुकम्मल हो जाता है। इसकी अहमियत तारीख़ी भी है और इसकी अहमियत इबादत के हवाले से भी है। जैसा कि इसका उन्वान ही हमें बताता है कि इसमें एक बहुत बड़ा फरीज़ा हज के हवाले से मौजूद है और इसी मुनासबत से इस माह के जो इब्तिदाई अय्याम हैं जी, ये बहुत अहमियत और बहुत फजीलत रखते हैं। चुनाचे सही रिवायात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के बाद पूरे साल में इनसे ज़्यादा अहमियत के और फजीलत वाले अय्याम नहीं हैं और इन्हीं अय्याम में अल्लाह की अज़मत, उसकी बुज़ुर्गी और उसकी वहदानियत का इजहार ज़बान से भी, क़ल्ब से भी और अमल से भी अंजाम दिया जाता है। ख़ास तौर पर एक तकबीर है जिसको तकबीर तशरीक़ कहा जाता है। जी, तो वो तकबीर बावाज़ बुलंद कही जाती थी अहद नबवी में भी, अहद सहाबा में भी, और अभी हमारी एक रिवायत भी बन चुकी जी है। बिल्कुल। सहाबा किराम के बारे में ज़िक्र आता है कि वो इन अय्याम के अंदर अपने घरों से जब बाहर जाते थे, बाज़ारों में जाते थे, तो बुलंद आवाज़ से इसका तज़किरा करते थे ताकि अल्लाह की अज़मत का और इस महीने की जो अज़मत है वो सब लोगों के सामने आ जाए। तो इन अय्याम में यानी इब्तिदाई ये 10 दिन और फिर उसके साथ आप कुर्बानी के दिन मिला लें तो ये तकरीबन जो 12-13 दिन बनते हैं, जी, ये वो है कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनके अंदर आमाल का अजर भी ज़्यादा है, फ़जीलत भी इनमें बहुत ज़्यादा है। यानी वो आमाल जो आम दिनों के अंदर इंसान करता है, इन दिनों के अंदर उन्हीं आमाल की क़द्र व कीमत बहुत बढ़ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत हो जाती है। फ़राइज़ हैं तो उनका दर्जा बढ़ जाएगा, नवाफिल उनका दर्जा बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। इंसानों के जो बाहमी एक दूसरे के साथ हमदर्दी के मामलात हैं, हुस्न सलूक के मामलात हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। जी, तो इस लिहाज से गोया कि ये अय्याम हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, माह ज़िलहिज्जा के हवाले से आपने बहुत उम्दा अंदाज में हमारे नाज़रीन को बताया और इसी माह ज़िलहिज्जा में हज भी है और इस हज के हवाले से कि इसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या मतलूबा असरात मुरतब होते हैं। देखिए, जो फ़रीज़ा हज, एक तो हम तारीख़ी हवाले से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की सीरत अलैहि के हवाले वसल्लम। से देखें
تو یہ جو بنیادی ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، فرضیت کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں فرض ہو رہا ہے. یعنی سب سے پہلے فرضیت نماز کی ہے، جی، پھر روزہ اور زکوٰۃ کی آئی، اور حج کی فرضیت باقاعدہ سب سے آخر سب میں سے آئی. آخر میں آئی. اس کی ایک تو عملی وجہ تھی. عملی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک یہ علاقہ جس میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. بالکل. یہاں پر زمانہ جاہلیت کا نظام چل رہا تھا. بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، تو اس کے بعد گویا کہ اب یہ اس اسلامی ریاست کا یہ حصہ بھی بنا، بلکہ مرکز بنا. اس کے بعد جو سن 9 ہجری ہے، اس میں جب حج کا سیزن آیا تو وہ ایام حقیقی معنوں میں ذی الحجہ کے نہیں تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی جس کو قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا، جی، اس کو نسی کی رسم کہا جاتا ہے. وہ رسم یہ تھی کہ یہ لوگ چونکہ میدان جنگ کے شوقین تھے، لڑتے بھڑتے رہتے تھے، ان کے ہاں روایت یہ تھی کہ 4 مہینے بہت محترم ہیں جن میں ہمیں جنگ نہیں کرنی. حرمت والے چار. حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم. اب جنگ کے دوران جب ان میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو جنگ کے شوقین ہونے کی وجہ سے جنگ کو جاری رکھنا ضروری سمجھتے تھے، اور طریقہ یہ کرتے تھے کہ مہینوں کو بدل دیتے تھے. جی، مثلا یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان سمجھیں اسے، دن بڑھا دینا، تاکہ جنگ جاری رکھنے دن کا کم موقع کر ملے. دیتے تھے یا زیادہ کر دیتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ جاری رکھیں. اچھا، لوٹ مار بھی تھی اس میں، لوٹ مار بھی. تو یہی وجہ ہے نا کہ ان 4 مہینوں کی تو حرمت بہرحال ان کے یہاں تھی، جی، لیکن ان مہینوں کی جو اصل ترتیب تھی اس کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا تھا. بالکل. تو چنانچہ 9 ہجری میں جب یہ ذی الحجہ کا سیزن آیا تو تاریخی حوالے سے یا واقعی حوالے سے وہ ذی الحجہ نہیں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کا تو اجتماع ہو رہا تھا، عرف عام کے اندر لوگوں نے جمع ہونا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا. لیکن اس اجتماع کی اہمیت کی وجہ سے کہ قبائل نے جمع ہونا ہے، پورے جزیرے سے لوگوں نے آنا ہے، باہر سے آنا ہے، تو اس لیے آپ نے اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مقرر بھیج دیا، تاکہ اس اجتماع میں جو بھی دین کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اسی دوران ان کو امیر حج بنا کے جب روانہ کیا جا چکا تھا تو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوئے، وحی نازل ہوئی، خاص طور پر سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں جس میں باقاعدہ ذکر ہوا کہ آئندہ صرف 4 مہینے دیے جا رہے ہیں ان مشرکین کو، اس میں فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے یہاں رہنا ہے یا یہاں سے جانا ہے یا مسلمان ہونا ہے، فیصلہ کر لیں. تو یہ وحی کا پیغام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے کر پیچھے بھیجا کہ وہاں جا کر حج کے اس اجتماع میں اعلان کر دیا جائے آئندہ سال کے لیے. تو جس کی وجہ سے حج تو ہوا، لیکن جو ماہ ذی الحجہ ہے وہ اوریجنلی نہیں تھا. تا وقت کہ جب اگلا سال آیا یعنی سن 10 ہجری، تو اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، اور یہی وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے. جی، اور اس میں جو آپ کا ایک خطبہ ہے تو اس خطبے میں آپ نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ آج زمانہ گھوم کے اسی جگہ پر آ گیا سبحان اللہ. جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ اب واقعی ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ترتیب میں ہے، تاریخی اعتبار سے ہے، اب اسی طرح کا اس وقت ذی الحجہ ہے. تو وہ آپ نے فریضہ حج ادا کیا. پھر اس میں آپ نے اس کی عظمت بتائی کہ یہ دن، اس کی ایک عظمت ہے 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس میں تمام حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تو آپ نے اس دن کی حرمت بتائی، اس جگہ کی حرمت بتائی، اس مہینے کی حرمت بتائی، اور ان کی حرمتوں کا ذکر کر کے پھر آپ نے کہا کہ اسی طرح تم لوگوں کا ایک دوسرے پر خون حرام ہے، اسی طرح تم سب لوگوں کی جو جائیداد ہے، مال ہے، ملکیت ہے، عزت و آبرو ہے، یہ سب اسی طرح حرام ہے، کیونکہ ان کی حرمت تو لوگوں کے ذہنوں میں تھی، بالکل.
کہ مہینے کی حرمت بھی ہے، جگہ کی بھی حرمت ہے، بیت اللہ کو بھی بیت مانتے اللہ تھے، کی بھی حرمت ہے، طواف بھی کرتے لیکن تھے، جو سب اصل کچھ۔ حرمت بتانا مقصود تھی وہ انسانی جانوں کی، انسانی مال کی، انسانی بالکل، عزتوں کی حرمت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا تھا۔ بے شک، تو یہ گویا کہ ماہ ذی الحجہ کے اندر یہ فریضہ حج، اور پھر اس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ تعلق ہونے وسلم۔ کی وجہ سے کہ وہ حجۃ الوداع اور بہت بڑا تاریخی حج ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اس میں آپ کا خطبہ ہے وہ خطبہ تو حقوق انسانی کا منشور کہلاتا بالکل، ہے، بالکل، اور وہ گویا کہ ایک عالمی سطح پر ایک عالمی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے اس میں بنیادی رہنمائی دی گئی، بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ جو وسلم۔ بعثت تھی، اس بعثت کے دو مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ نے قریش کو مخاطب کیا، جزیرۃ العرب کے لوگوں کو مخاطب کیا، اور باقی خطے کے لوگوں کو آپ نے براہ راست جا کے مخاطب نہیں کیا۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، جس سے اب نظر آنے لگا کہ مکہ فتح ہونا چند دنوں کی یا چند مہینوں کی بات ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ مختلف وسلم۔ حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور اپنے بین الاقوامی دور کا آغاز کیا تھا۔ بالکل، تو اب یہ حج جو ہے یہ در حقیقت بین الاقوامی اجتماع کا سب سے دنیا میں اعلیٰ نمونہ اب تک، یعنی دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح کے ہوتے ہیں، قومیں جمع ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے اجتماعات سلیکٹڈ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ حکومت کے نمائندے جائیں گے، چند لوگ جائیں گے، ان اجتماعات میں کسی عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں۔ نہیں ہے، لیکن یہ واحد اجتماع ہے کہ پوری دنیا سے جو بھی مسلمان آنا چاہے تو اس اجتماع میں برابر کے درجے میں شریک بھی ہوتا ہے، اعمال کے اندر بھی، مناسک کے اندر بھی، اور وہ عملاً جو مساوات جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے اندر یہ واحد ہے، جس میں ایک تو سب لوگوں سے ان کا ثقافتی علاقائی لباس اتروا دیا جاتا ہے، سب کو ایک لباس پہنا دیا گیا۔ یہ نمونہ دنیا کے اندر آپ کو مساوات کا کہیں نظر کہیں نہیں آئے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اجتماع ہوگا تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے لباس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہاں پر کوئی علاقائی لباس بھی نہیں، جی، یعنی یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ عربوں کا لباس ہے، یعنی ایک ایسا لباس ہے کہ جس پر کسی خطے کی، کسی زبان کی کوئی چھاپ نہیں ہے، بالکل، اور پھر سب سے ایک ہی کلمہ کہلوایا جا رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں، ہم حاضر ہیں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، تیری ہی حکومت ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیری لیے تعریف ہے، دنیا بھر کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک، تو بے یہ شک، لبیک کے تلبیہ اس کو کہا جاتا ہے، جی، یہ سب حجاج کی زبان پر ہوتا ہے، چاہے وہ عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، یورپ کا ہو، افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو۔ تو بالکل، یہ حقیقت میں ایک ایسا عظیم عالمی اجتماع ہے کہ جو اس فریضے کے ساتھ عملاً وجود میں آتا ہے۔ بے شک، اس لیے قرآن حکیم نے بھی کہا لیشہدوا منافع لہم، کہ اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں، بالکل، اور وہ آج مسنگ ہے۔ یعنی ہمارا جو حج کرنے والا شخص ہے وہ حج کرنے جائے گا، اس کے ذہن میں اجر و ثواب کا تو کانسیپٹ ہوگا، لیکن اس کے ذریعے جو عالمگیر اجتماعیت پیدا ہونی چاہیے، اس کے ذریعے جو آپس میں ربط پیدا ہونا چاہیے، آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، وہ چیزیں گویا کہ ہمارے مقاصد سے خارج ہو گئیں۔ بالکل، تو یہ حج جو ہے اس کا اگر پورا کا پورا آپ تجزیہ کریں تو یہ ہمیں ایک بڑا عالمی ویژن دیتا ہے، بالکل، ہماری سوچوں میں وسعت پیدا کرتا ہے، مختلف علاقے کے لوگوں کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا اور ان سے رابطے کا ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ۔ ہم خود فیصلہ کریں مختلف ملکوں میں جانے کا، نہ اتنے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ہر ملک میں جا سکیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام جگہوں کے، چاہے مسلم ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر ایک جگہ پہ ایک اکٹھے جگہ ہو پہ جاتے ہوں ہیں، گے، ایک جگہ پہ ہوں گے، سبحان اللہ، اور ایک ہی جیسے کلمات زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، چاہے اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے، اور وحدت کا ایک لیکن بہت، وحدت کا ایک ایسا نمونہ ہے سبحان کہ اللہ، اگر اس کو واقعتاً بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو مینیج کیا جائے
تو ہم اس سے بڑے عالمی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ جو عالمی اخوت کی ہم بات کرتے ہیں، جی، جو دین کا بنیادی پیغام بھی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، اخوا، تو وہ اخوت کا عالمگیر یہ مظہر ہے جس کو ہم حج کے مناسک کہتے ہیں، کہ جس میں افراد جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک میدان میں ہوتے ہیں، ایک حالت میں ہوتے ہیں، ایک جیسی مصروفیات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں قرآن نے جیسے کہا کہ جب حج جن مہینوں میں فرض ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بنیادی تربیت کی چیزیں، یہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بے شک، مثلا قرآن نے کہا کہ کوئی اپنی زبان پہ تمہاری اب کوئی بیہودہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اب اتنے عرصے میں اگر ایک شخص اپنی زبان کو پوری طرح کنٹرول کر کے رکھتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالوں کہ جو بے معنی ہو، بے مقصد ہو، دل آزاری کا باعث بنے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کوئی حکم عدولی کسی انسان کے ساتھ میری ضرر کا، زیادتی کا معاملہ ہوتا ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا آپس میں کسی قسم کا تنازع بھی نہ ہو۔ نہ ہو، حالانکہ مزاجوں کا فرق ہے، بہت سارے امکانات ہیں، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، دلچسپیوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہاں جا پر کے منع کیا گیا کہ اب یہ اگر اس پیریڈ میں اگر آپ ان باتوں کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ حج ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان شرائط کے ساتھ بے شک، تو یہ وہ حج ہے جس کی ہر حاجی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا حج اس کو نصیب ہو کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ کایا پلٹتے ہیں۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آنے کے بعد اس کی زندگی پچھلی زندگی سے مختلف ہو گئی جی، تو دلیل ہے کہ حج قبول ہو۔ حج قبول ہو گیا، اور اگر معاملہ برعکس ہو گیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے محفوظ محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ حج کے انسانی زندگی پر جو مطلوبہ اثرات ہیں اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، تو بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین، ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے ادراکیات کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، مذہبی اسکالر
मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद रहमान साहब, साबिक चेयरमैन शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो डॉक्टर साहब अभी हज के हवाले से माशाल्लाह आपने तफसील से गुफ्तगू फरमाई, तो अब ज़रा कुर्बानी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और इसका फ़लसफ़ा क्या है। जी हाँ, बहुत अहम बात है, क्योंकि माह ज़ुल्हिज्जा के जो मनासिक हैं, जो आमाल हैं, उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि इन सब की निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, बेशक, जिनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है, जिनकी निस्बत से मिल्लत इब्राहीमी का तारुफ़ हुआ, या जिसको मिल्लत हनीफ़ी भी कहते हैं। यानी ये वो मिल्लत जिसके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मेरी बेइज्जत मिल्लत हनीफ़ी पर हुई है। तो इससे उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी होता है। तो इस महीने के जो आमाल हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका का जो ख़ानदान था उससे बड़ा इसका गहरा ताल्लुक़ है। हज के मनासिक जो भी अदा किए जाते हैं उनका भी और क़ुरबानी का भी। हज के मनासिक तो ज़ाहिर मखसूस हैं, वहीं पर होते हैं मक्का मुकर्रमा में, हरम वगैरह में। वो मनासिक तो कहीं और अदा हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, न तवाफ़ किसी और जगह का जायज़ है, न किसी और जगह की सही हो सकती है, न किसी और जगह रमी हो सकती है। वो मनासिक की तो कोई भी शक्ल किसी भी जगह नहीं है, दुरुस्त ही नहीं। अगर कोई करेगा तो गोया कि दीन के अंदर इजाफ़ा करेगा या दीन के अहकाम को मस्ख़ करेगा। एक अमल ऐसा है जो दुनिया के हर ख़ित्ते में किया जा सकता है, वो है क़ुरबानी का अमल। अब इस क़ुरबानी की निस्बत भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। एक मौके पर सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये क़ुरबानी क्या चीज़ है, इसकी हकीकत क्या है। तो आपने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत कैसे बनी, कुरान हकीम ने वो वाक़या भी ज़िक्र कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर मौके पर इस आज़माइश से गुज़ारा कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हैसियतों में किस तौर पर अल्लाह के हुक्म को गालिब रखते हैं। यानी सबसे आगाज़ में आप देखें तो पहला मुकालमा, पहली गुफ्तगू अपने बाप से हो रही है, और वहाँ पर बाप की मोहब्बत के मुकाबले में उन्होंने अल्लाह के पैगाम को तरजीह दी। अल्लाह की मोहब्बत के ख़ातिर अपना वतन छोड़ा, हिजरत की। अल्लाह की मोहब्बत की ख़ातिर अपने वक्त के नमरूद हुक्मरान से के मुकाबले पर आ गए, बल्कि पूरी की पूरी कौम का मुकाबला किया उनकी उस बुत फरोशी का और बुत परस्ती का और बुत साजी का, जिसके नतीजे में उनको आजमाइश से गुजरना पड़ा, आग में डाला गया, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए ठंडी कर दी। इसी तरह जैसे ये तो सारे वो पहलू थे जिसमें कोई खौफ का पहलू है, इसमें मुकाबला कर रहे हैं। इंसान का जो दूसरा जज्बा जहाँ से वो कमज़ोर पड़ता है वो मोहब्बत होती है। और फिर एक ऐसी औलाद जो बुढ़ापे में मिले, उससे तो इंसान के वैसे ही बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि बड़े इंतज़ार के बाद और बड़े चाहत के बाद औलाद मिलती है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, कुरान ख़ुद ज़िक्र करता है कि ये दोनों बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोनों अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में अता किए थे। तो बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। अब इन दोनों को, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को खुले जगह पर उस बेआबो गया वादी में छोड़ा, वो भी अल्लाह का हुक्म था। हालांकि आम हालात में इंसान 100 दफ़ा सोचता है कि ऐसी जगह पे मैं कैसे छोड़ूंगा इनको, न वहाँ पर कोई ज़राए खाने पीने के हैं, न वहाँ कोई आबादी है, न इंसान है, न कोई साया है, न कोई जगह है, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो वहाँ पर उनको छोड़ा। और उन्होंने भी यही पूछा है, हाजरा ने ही पूछा कि अल्लाह का हुक्म है तो हम तैयार हैं, वो भी उस कुर्बानी में शरीक हुई। अब यही वो बेटा बड़ा होता है, कुरान के अल्फाज हैं कि जो हाथ बटाने के काबिल हो गया, यानी अब वो गोया कि जवानी में दाखिल हो रहा है। तो कितनी उम्मीदें होती हैं एक बूढ़े बाप को ऐसे बच्चे से जो इस काबिल हो गया कि वो अब उसका हाथ बटा सकता है।
حکم آ جاتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، بغیر پس و پیش کے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا بھی ظاہر ابراہیم کا بیٹا ہے، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ابا جان جو کچھ آپ نے کرنا ہے، جس کا آپ کو حکم ہے، آپ کر گزریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میری طرف سے کوئی احتجاج، کوئی مزاحمت، کوئی سوال، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو عمل تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. قرآن کے الفاظ ہیں اسلما، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. قرآن کے الفاظ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا. کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ تو خواب خیال کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. انہوں نے اس کو حکم الہی سمجھ کے کیا. اب وہ جس جذبے کے ساتھ باپ بیٹے نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا واہ کہ اللہ نے اس کو مستقل ہمارے لیے ایک سنت بنا دی. سبحان اللہ. قیامت تک اس کو قیامت تک ہم اس سنت کو ادا کریں گے. بے شک. تو یہ اصل میں سنت ہے اپنی جان کی قربانی کی، یہ مال کی قربانی کی نہیں ہے، جو ہمارے اس موقع پہ ایک بڑی بحث چل پڑتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اتنے جانور آپ قربان کر رہے ہیں، اتنے وسائل صرف ہو رہے ہیں، ان وسائل کو آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، فلاں کو دے دیں. جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جذبہ پورے سال میں کبھی بھی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا. اس قربانی کے موقع پر یہ گفتگو ہوتی اس ہے. کے ذرائع بہت ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ صدقات تو ہیں، رکھی ہوئی ہے. خیرات ہیں. تو یہ تو مال کی قربانی ہے ہی نہیں، یہ جان کی قربانی ہے. اور یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں اس آزمائش سے نہیں گزارا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش ڈالی تھی، جس پہ وہ پورے ہوئے. اور جس آزمائش کو قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی واضح آزمائش تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ معمولی آزمائش نہیں تھی. بالکل. تو اس کی جگہ پہ ہمیں ایک جانور کی قربانی رکھی گئی، اس اسپرٹ کے ساتھ کہ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کل اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو میں پس و پیش نہیں کروں، میں اپنے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اصل میں اس کی پریکٹس ہے یا اس کی یاد دہانی ہے، اس چیز کو ذہن نشین کرانا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ سال گزرے اور پھر اس میں سے 2.5% دیں. وہاں تو آتا تھا اور نکل جاتا تھا، اس لیے زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن قربانی آپ نے ہر سال کی ہے اور مدینے میں کی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حج سے ہے کہ جو حج کے لیے گیا ہے قربانی دے دے. وہ تو ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تو مدینہ منورہ میں کی ہے، تو مدینہ تو حج کی جگہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کیا بھی. اور جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ جی یہ قربانی سنت ابراہیمی تو ہو گئی، ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اچھا ایک آدمی بھیڑ کرتا ہے، دمبا کرتا ہے، اس کے بال تو نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا اس کے ہر ریشے کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں تربیت بھی ہے، جس میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو یہ انسان کے اندر بہت ساری روحانی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے. بے شک. اور پھر اس کے بعد جیسے میں بتایا گیا آداب میں سے بھی ہے کہ آپ اس قربانی کے جانور کے اس گوشت میں ان لوگوں کو شریک کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی، نہیں کی. کیونکہ قربانی ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت پہ فرض ہے. جس کی اتنی حیثیت ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اسی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. اس لیے کوئی شوقیہ عمل نہیں ہے، جس پہ واجب ہے وہ کرے، جس پہ واجب نہیں ہے تو زبردستی اپنے اوپر واجب کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل. اور اس مقصد کے لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے پوری کرو. اور اصل قربانی وہ جانور کا ذبح ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے
کہ جب کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے تو وہ خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا، سبحان اللہ. کیونکہ اس کا وہ جذبہ جو اس وقت کر رہا تھا. یہ آیت جو ہے نا کہ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہی بات بتائی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تقویٰ ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، وہ پہنچ رہا ہے کہ کس جذبے سے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے کر رہے ہو، نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہو کہ فلاں آدمی نے اس قسم کا جانور کر دیا ہے بلے بلے، اور لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، تعریف سنی جا رہی ہے، تو وہ تو سارا اپنا عمل ضائع کر دیا. ضائع ہو جائے. اسی کو ذو نے کہا وہ بس ایک گوشت ہے، حلال گوشت ہے، بس قربانی نہیں ہے، وہ کھاؤ لیکن قربانی نہیں ہوئی. تو قربانی گویا کہ یہ باقاعدہ ہماری تربیت کے اندر اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. اب جب قربانی کر لی گئی تو اب اس کا کہا گیا کہ اس کے 3 حصے کر لو، ایک اپنے استعمال کے لیے رکھو اور اپنے عزیز و اقارب جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو دو، اور ایک ایسے لوگ ہیں جن سے قرابت کا تو رشتہ نہیں ہے لیکن مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ. اب ہمارے ایک اور طریقہ کار شروع ہو گیا، وہ ہے گوشت کا تبادلہ. جی، تو یہ تو قربانی نہ ہوئی نا، قربانی کی روح تو نہیں ہے یہ کہ ہم آپس میں گوشت کا تبادلہ کر رہے ہیں. ہمیں گوشت ان کو دینا چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اور پھر ایک اور کلچر کچھ جگہوں پہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ پورا کا پورا جانور سالم کا سالم اب فریزر میں محفوظ ہے. جی، اور ران روسٹ کروا لیا ہے، ایک اس کو کر دیا. تو یہ کلچر جو ہے یہ کھانے پینے کا، کہ اس کو سارا کا سارا ہم نے فیسٹیول بنا لیا ہے کھانے پینے کا، تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جو قربانی کی روح ہے وہ تو یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم ہونا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی جو سال تھے اس میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا ممنوع تھا، کہ زیادہ زیادہ 3 دن رکھ سکتے ہو. اس کا مطلب کیا تھا کہ تقسیم ہی کرنا پڑے گا نا، کہ 3 دن میں تو قربانی کا جانور ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی اس کو کھا پی کے برابر کر دے گا. مطلب کیا تھا کہ 3 دن تک تو کھاؤ، تقسیم کر دو، چوتھا دن جو ہے تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے. وہ بعد میں جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گیا تو آپ نے الاؤ تو کر دیا، اجازت تو دے دی ہے، لیکن اسپرٹ تو سامنے آ گئی نا کہ مقصد اس کی کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. تو ہم اس روح کے ساتھ اگر اس قربانی کے عمل کو کریں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بہت سارے جو مفید اثرات ہیں، نتائج ہیں، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ قربانی کا عمل گویا کہ اس کے کئی پہلو ہو گئے. جی، کہ اللہ کے لیے قربانی ہو گئی، اسی طرح اس جانور کے ذریعے ہم نے بہت سارے لوگوں تک اس کا گوشت پہنچا دیا. پھر اس موقع پر ہم نے ظاہر ہے کہ ایک جانور پالا، اس جانور کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوا. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ چونکہ آج تو ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم جانور کو باقاعدہ پال سکیں، ورنہ ہماری روایت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس جانور کو ایک عرصے سے پالتے تھے کہ اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے، اور پھر اس جانور سے ایفیلیشن ہو جاتی تھی. اور جب اس جانور کو ذبح کیا جاتا تھا تو ظاہر پھر تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی بالکل ایسے کہ یہ وہ جانور جو ہم سے مانوس بھی تھا اور ہم اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے. بالکل. تو اب یہ قربانی کی اسپرٹ ہے نا کہ ہم ایک ایسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں جس کا واقعتاً ہمیں احساس ہو رہا ہے. تو اگر یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ہمارے یہاں قربانی کا عمل ہو تو یقیناً قربانی کرنے والے کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور قربانی کے جو اثرات ہیں، نتائج ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو بھی مدد ہوتی ہے. تو اگر اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے تو یقیناً قربانی ہمارے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی بہت سارے فوائد کا باعث ہے. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان صاحب، سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے اور بہت اہم موضوع پر آپ نے بڑی مدلل اور بڑی جامع گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اور بھی نئے نئے موضوعات پر آپ کو یہاں پہ دعوت دیں گے اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان صاحب نے بہت مدلل گفتگو فرمائی، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔